बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और ज़िंदगी की बहारों को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज जो हम बुक लाइन स्टडी करने के लिए वो है CNSA 1997, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997। और इसके अंदर आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फ्रीजिंग एंड फॉरफीचर ऑफ एसिड, और ये इसका पार्ट फर्स्ट है। और इसके अंदर जो सेक्शन डील करती हैं वो सेक्शन 37 और 38। तो दोस्तों, टॉपिक पर आने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता चलूँ, ये जो मेरा चैनल है प्लेट फॉर जस्टिस, काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी इंकरेजमेंट होती है। तो दोस्तों, आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले जो सेक्शन है वो सेक्शन 37 है, और इसकी हेडलाइन जो है वो लॉ मेकर ने बताई है फ्रीजिंग ऑफ एसेट एटसेट्रा। अब इसके अंदर सिंपली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब कोई मुलजम जो है वो मुनशियात की कमाई से कोई जायदाद बनाता है और उसके खिलाफ जब जुर्म साबित हो जाता है कि इस बंदे ने करार वाकई या इसने डेफिनेटली कोई जुर्म किया है और उसमें उसकी सज़ा बनती है, तो फिर अदालत जो है उसकी जो मुनशियात की कमाई से बनाई गई जो जायदाद होती है उसको पहले तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल जो है उसको फ्रीज किया जाता है, मुंजमद किया जाता है, और जब उसके खिलाफ फैसला सादर कर देती है अदालत तो उसकी वो जो प्रॉपर्टी है उसको भी भाग सरकार जब्त कर लिया जाता है। तो सेक्शन 37 जो है वो कहती है फ्रीजिंग ऑफ एसेट, यानी कि इस सजात मनकूलाओं या गैर मनकूलाओं को उनको मुंजमद करने का क्या तरीकाकार है, लॉ मेकर ने CNSA के अंदर हमें क्या बताया। तो इसके अंदर उन्होंने दो तीन चार बातें की हैं। सबसे पहली बात यह है कि किसी स्पेशल कोर्ट के अंदर जब किसी मुलजम के खिलाफ CNSA की किसी प्रोविजन के तहत कोई मुकदमा चल रहा हो और अदालत को इस बात का इत्मीनान हासिल हो जाए कि ये बंदा बाद अज ट्रायल इसके खिलाफ काफ़ी शवाहिद मौजूद है और ये बंदा कन्विक्ट हो सकता है और इसको सज़ा अवॉर्ड की जा सकती है, तो अदालत उस मुलजम की मनकूला व गैर मनकूला जायदाद जो होती है, उसके एसेट जो होते हैं जो उसने मुनशियात की कमाई से बनाए होते हैं, तो उनको फ्रीज करने का हुक्म सादर कर सकती है। इसमें सिर्फ मुलजम के एहसास वो जो है वो फ्रीज करने की अदालत वो नहीं करती, बल्कि साथ में उसके जो रिलेटिव हैं, जो उसके दीगर फैमिली मेम्बर हैं, जो भी हैं, उन सब के एहसास जो हैं वो फ्रीज होंगे। दूसरी बात यह है कि जब कोई डायरेक्टर जनरल ANF या कोई मजाज अफसर जिसको सेक्शन 21 ऑफ CNSA के तहत तैनात किया गया हो, उसकी ओपिनियन के अंदर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जब उसके नोटिस के अंदर ये बात आए कि इस बंदे ने मुनशियात की कमाई से जिसके खिलाफ वो चार्ज हुआ है उसने कुछ असासे भी बनाए हैं, तो फिर वो उन असासों को फ्रीज करेगा और अपनी रिपोर्ट जितने भी उसके मनकूला या गैर मनकूला सजात होंगे, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो उनकी एक डिटेल बनाएगा और डिटेल बनाने के बाद वो 7 दिन के अंदर अंदर जितने भी उसके पास एविडेंस होगी वो मुतल्लिका स्पेशल कोर्ट के अंदर जमा करवा देगा। अब उन एसेट्स को फ्रीज करना ये स्पेशल कोर्ट का काम है, ये वो डिसाइड करेगी वेदर कि ये जो एसेट्स ऑफ द एक्यूज्ड इनको फ्रीज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये फैसला अदालत करेगी। तीसरी बात इन्होंने ये की है कि ये जो अफसरान हैं, जो डायरेक्टर जनरल है या फिर कोई एथोराइज ऑफिसर है सेक्शन 21 ऑफ CNSA के तहत, अगर इन्होंने कोई असासी जो है वो फ्रीज किए हैं तो पहले वो उनको ट्रेस भी करेंगे और उनकी निशानदेही भी करेंगे। अब ये नहीं है कि जिसके चाहे वो प्रॉपर्टी आ जाए वो उठा के वो उसको फ्रीज कर दें। होता ये है जी कि ये मनकूला या गैर मनकूला जायदाद जो है अगर सोलली कोई ओनर है उसमें तो कोई निशानदेही का कोई मसला नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है जी कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो है ये ANF के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसके हाथ लग जाती है, जो एक से ज़्यादा बंदे जो होते हैं उसके अंदर शेयर होल्डर होते हैं या ओनर्स होते हैं। तो अब जो प्रॉपर्टी फ्रीज करनी है ये सिर्फ एक्यूज के शेयर की हद तक होती है, अप टू द एक्सटेंड ऑफ एक्यूज शेयर। तो उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट जो है वो देगा स्पेशल कोर्ट को, आया कि वो उसको मुंजमद करती है या नहीं करती। शर्त इन्होंने इसके अंदर ये रखी है
کہ جب یہ اس طرح کی رپورٹ اسپیشل کورٹ جب کسی پراپرٹی کو اٹیچ کرے اپنا فریز کرے گی، یا پھر ڈیورنگ دی کورس آف انویسٹیگیشن کوئی ایتھورائز آفیسر ہے یا ڈائریکٹر جنرل آف ANF ہے، اگر انہوں نے کسی پراپرٹی کو فریز کیا ہے تو وہ اپنے فریز کرنے کے بعد 3 دن کے اندر اپنی رپورٹ جو ہے وہ متعلقہ عدالت کے اندر دیں گے۔ اب اسپیشل کورٹ جو ہے یا عدالت یا اسپیشل کورٹ جو ہے، اب اس کا کام یہ ہے جی کہ اس سے متعلق جو پراپرٹی کو خود اونر ڈکلیئر کرتا ہے، چاہے وہ ایکیوز ہے یا ریلیٹیو آف دی ایکیوز ہے یا XYZ ہے who is شیئر ہولڈر ان سچ پراپرٹی، تو وہ شخص عدالت اس کو طلب کرے گی اور اس سے ثبوت مانگے گی ٹائٹل آف اونرشپ۔ اگر وہ بندہ اپنا ٹائٹل آف اونرشپ دے دیتا ہے تو اس کی جائیداد یا پراپرٹی ایسٹ جو ہے بچیں گے۔ اگر وہ پیش نہیں کر سکتا تو عدالت یہ کنسیڈر کرے گی کہ ان کو فریز کیا جائے کیونکہ یہ منشیات کی کمائی سے بنائے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو سیکشن 38۔ سیکشن 38 کے اندر یہ لا میکر نے ہمیں بتایا ہے کہ ٹریسنگ آف ایسٹ، کہ یہ جو اثاثہ جات ہوتے ہیں منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد جو ملزم نے منشیات کی کمائی سے بنائے ہوتے ہیں، ان کو ٹریس کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ انہوں نے اس کے اندر بھی 3-4 باتیں کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی افسر کمپیٹنٹ آفیسر جو کہ CNSA کی سیکشن 21 یا 37 کے تحت جس کو اپوائنٹ کیا گیا ہو، اس کو کریڈیبل انفارمیشن کوئی ملتی ہے یا اس کے پاس کوئی مخبر آ کر بتاتا ہے یا اس کے پاس کوئی کمپلین آتی ہے یا اس کو کوئی ایسی مشکوک جو ہے پراپرٹی اس کی نظر کے اندر گزرتی ہے کہ یہ پراپرٹی جو ہے یہ XYZ جو ہے اس نے منشیات کی کمائی سے بنائی ہے، اور چاہے وہ اس کی پراپرٹی پاکستان کے اندر ہے چاہے وہ پاکستان سے باہر ہے، تو پھر وہ جو آفیسر ایتھورائز ہے جو سیکشن 21 یا 37 کے تحت وہ جو ہے اس کی نشاندہی کرے گا کہ اس کی کون سی پراپرٹی پاکستان کے اندر اور کتنی پراپرٹی پاکستان سے باہر ہے، چاہے اس کی کوئی بھی اماؤنٹ ہو کوئی بھی لمٹ ہو، وہ اس کی نشاندہی کرے گا۔ اور اس کے بعد پہلے ٹریس کرے گا پھر اس کی نشاندہی کرے گا۔ نشاندہی جو ہوتی ہے پہلے ٹریس یہ ہوتا ہے جی کہ کہاں واقع ہے، اور اس کے بعد نشاندہی سے مراد یہ ہے کہ ایک رقبہ ہے اس کے اندر 4 شیئر ہولڈر ہیں اور اس میں ملزم کا جو نشاندہی یہ کرنی ہوتی ہے کہ یہ والی جو پراپرٹی ہے یہ ملزم کی ہے۔ تو اس کے لیے دوسری بات انہوں نے اس کے اندر یہ کی ہے، اگر کسی ایسے بندے کے خلاف جو پاکستان کا رہائشی ہو اور اس نے کوئی ایسا جرم کمٹ کیا ہو جو پاکستان سے باہر ہو اور وہ جرم منشیات سے ریلیٹڈ ہو، اور ایسا جرم جو اس نے پاکستان سے باہر کیا ہو اور وہ پاکستان کے اندر بھی اوفینس ہی ڈکلیئر ہو، تو اس کی اگر وہ چارج کر لیتی ہے کوئی کمپیٹنٹ کورٹ جو ہے وہ فارن ملک کی، تو ہمارے ملک کے اندر اس طرح ہوگا کہ یہ جو ANF کا کوئی افسر کمپیٹنٹ افسر جو سیکشن 21 یا 37 کے تحت جس کو اپوائنٹ کیا گیا ہو، وہ اس ملزم کو جو پاکستان سے باہر گرفتار ہوا اس کے جو اثاثہ جات پاکستان کے اندر ہیں ان کو وہ ٹریس کرے گا، ان کی نشاندہی کرے گا اور اپنی رپورٹ بنا کر ان کو منجمد کرے گا۔ اب اس کو کنفسکیٹ کرنا یا اس کی آگے فردر کارروائی جو ہے وہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں۔ تیسری بات یہ ہے، اگر وہ افسر جو کمپیٹنٹ آفیسر ہے سیکشن 21 یا 37 کے تحت اپنی رپورٹ جو ہے وہ متعلقہ اسپیشل کورٹ کے روبرو پیش کرے گا، اور اسپیشل کورٹ جو ہے وہ سیکشن 13 کے تحت اس بندے کے خلاف ایکیوز کے خلاف کارروائی کرے گی، چاہے وہ پاکستان کے اندر وہ اریسٹڈ ہے اور چارج ہے اس کو سزا ہوئی ہے یا جب پاکستان سے باہر ہوئے ہے۔ اور جب اسپیشل کورٹ کو رپورٹ کرے گا تو اسپیشل کورٹ جو ہے وہ سیکشن 13 آف CNSA کے تحت اس بندے کے خلاف کارروائی کرے گی، کیونکہ اس نے جو غیر قانونی ایسٹ بنائے ہیں منشیات کی کمائی سے، اور ایسے ایسٹ جو منشیات کی کمائی سے بنا جاتے ہیں وہ سیکشن 13 آف CNSA کے تحت جو ہے وہ قابل تعزیر جرم ہے، اور دفعہ یا سیکشن 19 کی کارروائی کرے گا تاکہ وہ پراپرٹی جو ہے فرفیچ ہو سکے، اور یہ کارروائی اس ملزم کے اثاثات کے خلاف ہوگی جو اس نے منشیات کی کمائی سے ڈرائیو کی ہو اور وہ بندہ ملک سے باہر گرفتار ہوا ہو، لیکن اس کی ضبطگی جو یا کنفسکیشن پہلے فریزنگ کا اور اس کے بعد کنفسکیشن کا جو آرڈر ہوگا
وہ اس کا فائنل آرڈر جو ہے وہ متعلقہ ہائی کورٹ دے گی، جس کی جورسڈکشن کے اندر وہ پراپرٹی ایگزسٹ کرتی ہے۔ اب انہوں نے اس کے اندر چوتھی بات یہ بتائی ہے کہ یہ ٹریسنگ آف ایسٹ کے اندر جو معاملات ہیں وہ کون کون سے معاملات ہیں جو کمپیٹنٹ آفیسر ہیں، چاہے وہ سیکشن 21 کے تحت تعینات کیا گیا ہے یا سیکشن 37 آف CNSA کے تحت تعینات کیا گیا ہے، اس کے پاس کون کون سی اختیارات ہیں اور وہ کون سی اختیارات استعمال کر کے وہ پراپرٹی کو ٹریس کر سکتا ہے۔ تو میں وہ بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے وہ انکوائری کر سکتا ہے کسی پراپرٹی کے بارے میں، ایسٹ کے بارے میں جو ملزم نے ڈرگز کی وہ جو انکم ہے اس سے جنریٹ کی ہے۔ اس کے بعد وہ ڈیورنگ دی انویسٹیگیشن وہ اس طرح کے کویسچن پوچھ سکتا ہے پراپرٹی کے بارے میں، وہ انکوائری یا پوچھ گچھ کر سکتا ہے، اور یا اس ملزم کے بارے میں کچھ سروے کر سکتا ہے۔ اب سروے کس کو کہتے ہیں؟ سروے کہتے ہیں جی کہ ایک بندے کو پوچھا کہ یار یہ بندہ کیسا ہے، اس کی یہ اپنا اس کا سورس آف انکم کیا ہے، یہ کرتا کیا ہے، یہ بناتا کیا ہے۔ وہ ایک بندہ بتاتا ہے، 2 بتاتے ہیں، 3 بتاتے ہیں، 4 بتاتے ہیں، وہ سب کے لوگوں کے وہ بیان سن کے ان کی ایک رپورٹ بناتا ہے، اس کو کہتے ہیں سروے۔ اور اس سے لوگوں کو، کیونکہ آپ کے جو محلے کے اندر اڑوس پڑوس کے اندر جو رہتے ہیں ان کو پتہ ہے جی کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کی نظر ہوتی ہے اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ کرتا ورتا کچھ نہیں ہے، اتنی پراپرٹی بنا رہا ہے، پیسہ کہاں سے آ رہا۔ جب وہ پتہ چلتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہاں منشیات کی کمائی سے اس نے بنایا ہوگا۔ تو اس طرح کی جب کسی بندے کے بارے میں وہ جو مشہور ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بارے میں سروے کنڈکٹ کر سکتا ہے کمپیٹنٹ آفیسر۔ اچھا، اور اس کے علاوہ اگر وہ کسی پریمیسز کے بارے میں اگر وہ معلومات لینا چاہے لوگوں سے تو وہ لے سکتا ہے۔ کسی جگہ کے بارے میں اگر کوئی انفارمیشن لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ کسی پراپرٹی کے بارے میں اگر وہ انفارمیشن لینا چاہتا ہے، چاہے وہ پرائیویٹ لوگوں سے لینا چاہتا ہے، پٹواری سے لینا چاہتا ہے، تحصیلدار سے لینا چاہتا ہے، یا سب رجسٹرار سے لینا چاہتا ہے، یا ادر جو ریلیونٹ آفیسرز ہیں ان سے اگر وہ لینا چاہتا ہے تو وہ لے سکتا ہے۔ یا کسی کانوینس کے بارے میں، کسی گاڑی کے بارے میں اگر وہ، یا کسی جانور کے بارے میں اگر وہ انفارمیشن لینا چاہتا ہے کہ یہ جانور اس کے پاس کیسے آئے، گاڑی کیسے آئی، تو وہ انفارمیشن لے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی وہ اس کے پاس خود دستاویز یا ڈاکومنٹ اس کے ہاتھ لگ جاتے ہیں ان کے بارے میں انکوائری کر سکتا ہے، اور یا کھاتے کی کتابیں جو ہیں ان کے بارے میں وہ انکوائری کر سکتا ہے، اور اس کے بعد اپنی رپورٹ تیار کر کے متعلقہ حکام کو پہنچا سکتے ہیں تاکہ ملزم کی جو پراپرٹی اس نے منشیات کی کمائی سے بنائی ہے اس کو منجمد کیا جائے۔ اگر جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اس کی پراپرٹی کو بھی باکسر کا ضبط کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے، کوئی کیری، آپ مجھے کال اور ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں، اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ اینڈ وش یو گڈ لک۔